अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ इकरा हारिस। पाकिस्तान इस वक्त एक ऐसे और सियासी मोड़ पर खड़ा है जहाँ एक तरफ 28वीं आईनी तरमीम की बाज़गश्त है तो दूसरी तरफ मुआशी दबाव है, बजट की तैयारी है और सियासी जमातों के दरमियान बढ़ती हुई बदएतमादी ने सूरत हाल को मज़ीद पेचीदा बना दिया है। सवाल ये भी है कि क्या वाकई मुल्क एक बड़ी आईनी तब्दीली की तरफ बढ़ा है या सब महज सियासी अफवाहें हैं और ताकत की नई सफबंदियां हैं। हुकूमत की जानिब से अगरचा बाज़ाब्ता तौर पर 28वीं आईनी तरमीम की तस्दीक नहीं हुई, लेकिन पीपल्स पार्टी, नून लीग और दीगर इत्तेहादी जमातों की आला सतह की मुलाकातें, वज़ीर ख़जाना औरंगज़ेब और इसहाक डार की मुमकिन एंट्री और सदर मुमलिकत आसिफ अली ज़रदारी के साथ राब्तों ने कई सवालात को जन्म दिया है। सवाल यह है कि क्या ये तरमीम वाकई ज़ेर गौर है या फिर NFC अवार्ड, मालियाती अख्तियारात और सूबाई खुदमुख्तारी जैसे हसास मामलात पर खामोश मुज़ाकरात हो रहे हैं। दूसरी जानिब ये भी बहस शिद्दत इख्तियार कर चुकी है कि क्या 18वीं तरमीम को जुज़वी तौर पर वापस लिया जा रहा है। क्या तालीम, सेहत, लोकल गवर्नमेंट और क्लाइमेट चेंज जैसे शोबे दोबारा विफाक के दायरा इख्तियार में लाने की बातें हो रही हैं, और अगर ऐसा है तो सूबों और मरकज़ के दरमियान नया आईनी तवाज़ुन क्या होगा। सियासी हलकों में यह भी सवाल उठ रहा है कि आए इस तरमीम में गवर्नर राज, एमरजेंसी अख्तियारात, यहाँ तक कि आईनी अदालत के किरदार में तब्दीली जैसे निकात भी शामिल हैं, और अगर ऐसा हुआ तो इसके सियासी असरात क्या होंगे। इसी दौरान अपोजिशन जमातों खसूसन JUIFA, PTI और महमूद खान अचकज़ई जैसे रहनुमाओं की मुलाकातें और बयानात इस तरफ इशारा कर रहे हैं कि सियासी दर्जा हरारत मुसलसल बढ़ रहा है। सवाल यह है कि क्या मौलाना के खदशात, महमूद अचकज़ई की मुलाकातें और मुख्तलिफ अपोजिशन जमातों से राब्ते क्या किसी बड़े सियासी इत्तेहाद की तरफ बढ़ रहे हैं या महज वक्ती सियासी राब्ते हैं। दूसरी तरफ PTI के अंदरूनी हालात, बानी PTI की रिहाई और जेल मुलाकातों पर पाबंदियां और एहतजाजी सियासत की महदूद होती गुंजाइश भी सवालात को जन्म दे रही है। इस पूरे मंजरनामे में JUIFA की मुमकिन सियासी हिकमत अमली, सियासत और हुकूमत से ताल्लुकात भी एक अहम पहलू हैं, जहाँ ये सवाल उठ रहा है कि आया अपोजिशन वाकई किसी मुश्तरका एजेंडे पर आ सकती है या हर जमात अपनी अपनी सियासत तक महदूद रहेगी। ये सवाल भी अहम है। दूसरी तरफ मईशत का और महंगाई का हाल वो भी हमारे सामने है। इन तमाम तर इशूज़ पर बात करने के लिए मेरे मेहमान मौजूद होंगे। सबसे पहले ज्वाइन करेंगे सीनियर सियासतदान और कानूनदान शेर अफजल मरवत साहब। बहुत शुक्रिया मरवत साहब, आपके वक्त का 28वीं तरमीम सर आने की बाज़गश्त है, लेकिन हुकूमत यहाँ तक कि पीपल्स पार्टी फिलहाल इनकारी है, JUI कन्फर्म कर रही है और शायद इशू कहीं ना कहीं इसकी टाइमिंग पे है। आपके पास इस तरह की कोई इन्फॉर्मेशन है? जी, 28वीं तरमीम जो है वो बिल्कुल इस पे बातचीत हो रही है और जो स्टेक होल्डर हैं जिनसे के जरिए पास करानी है उनके जो हैं सामने आए हैं। और साथ में जो पैकेज है उसमें कुछ तरामीम जो है खसूसन पीपल पार्टी देखते हैं कि वो किस करवट बैठता है, क्योंकि 26वीं और 27वीं तरामीम के मौके पे जो हुकूमत साजी आने वाले इलेक्शन के बाद होनी है उस हवाले से कोई कमिटमेंट्स नहीं की गई थी। तो वो कमिटमेंट शायद अभी मांग रहे हैं खसूसन पीपल पार्टी जो है जरदारी साहब बिलावल को वज़ीर आज़म बनाना चाहते हैं, और इसके बाद कोई मौका शायद ना आए कि अपने मुतालिबात मनवाए जा सके। तो सर हुकूमत क्या चाहती है कि बजट से पहले आए? पीपल्स पार्टी कहती है बजट के बाद आए। कौन सी टाइमिंग, आपकी इंफॉर्मेशन क्या है, बेहतर है जिसको फॉलो किया जाएगा? देखिए, ख्वाहिश तो ये है कि बजट से पहले आ जाएं, लेकिन मामलात बड़े जो हैं गुंजलक हैं, बड़ी गंभीर हैं, क्योंकि जो तरमीम है नए सूबों का क़याम, फिर ICT का एरिया गवादर, कराची, फाटा और मरी, नतिया गली और टेक्सला तक बढ़ाना, ये बड़ी मतलब है कि फिर बिलखसूस पंजाब में, सिंध में, KP और बलूचिस्तान में नए 3 सूबे बनाना, फिर NFC अवार्ड में कटौतियां करवाना और इस तरह लोकल बॉडीज की कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोटेक्शन, क्योंकि अगर लोकल बॉडीज जो हैं वो कॉन्स्टिट्यूशनली प्रोटेक्ट हो जाती है तो इसके बाद जो है जो MPAs और MNAs के पीछे लोग फंड के लिए फिरते हैं, कानून के तहत फिर वो फंड जाएंगे ग्रास रूट लेवल पे बलदियाती नुमाइंदों के पास। ऐवान जो है उसके नुमाइंदे कभी ये नहीं चाहेंगे कि उनकी जो न्यूसेंस वैल्यू है वो खत्म हो जाए। तो सर इस तरमीम में गवर्नर राज और जो इमरजेंसी वाले अख्तियारात हैं वो भी पार्लियामेंट से लेकर शायद आईनी अदालत की सपोर्ट करने की तजवीज़ है। आपको लगता है कि शायद आगे जाकर ये इसलिए हो रही हैं तब्दीलियां कि KP हुकूमत को कंट्रोल किया जा सके? मेरा ख्याल है ये तरामीम
نہیں ہو سکتے ہیں، ان کی ضرورت ہی نہیں ہے. یہ صرف کے پی حکومت کے لیے پورا جو کانسٹیٹیوشنل ڈھانچہ ہے، کیونکہ یہ آج کے پی کی میں پی ٹی آئی کے خلاف استعمال ہو سکے گا تو کل کو پیپل پارٹی کے خلاف سندھ اور بلوچستان میں، اسی طرح نون کے خلاف ہو سکتا ہے. بالکل صحیح. اور ابھی جو ریسنٹلی اڈیالہ کے باہر جا کر وزیر اعلیٰ کے پی نے فرمایا کہ ملاقاتیں بحال نہیں کہیں گی تو سخت رد عمل ہوگا، آپ کی نظر میں وہ میکسیمم سخت رد عمل کیا ہو سکتا ہے ان کا؟ اور کیا واقعی حکومت اتنا، یہ اپوزیشن اتنا مجبور کر سکتی ہے حکومت کو کہ یا تو وہ ملاقاتیں کروائے یا ہسپتال منتقل کریں؟ ویسے تو آج محمود خان اچکزئی بھی کہہ رہے تھے کہ میں بہت ہی آرام سے کہہ رہا ہوں ہسپتال منتقل کیا جائے. میرا خیال ہے یہ ریٹوریکل سٹیٹمنٹ ہے، پولیٹیکل ریٹورکس ہیں، کیونکہ جو اپنے تئیں قانون کے ریلیم کے اندر یہ جو کر سکتے تھے انہوں نے کیا، اور یہی جو ہے حکومت کو دھمکی لگانا. باقی جو ہے کر تو سکتے ہیں، اور آسان حل ہے کہ یہ کوئی ایک ڈیڈ لائن رکھ دیں کہ اس تاریخ تک اگر ملاقات نہیں ہوتی ہے یا خان کو نہیں کیا جاتا ہاسپٹل تو فلاں تاریخ کو پھر ہم جائیں گے، احتجاج کریں گے، یا اسلام آباد میں یا پنڈی میں یا اڈیالہ کے سامنے. تو اس دباؤ کے آگے پھر حکومت ٹھہر تو نہیں سکتی. لیکن سوال یہ ہے کہ کیا پی ٹی آئی جو ہیں وہ اس احتجاج کی قابل ہیں، ورکروں کو نکال پائے گی؟ اصل مسئلہ یہ ہے. تو سر یہ تو پھر جو ان کی سیاسی کمیٹی ہے وہ تو ویسے ہی پریس ریلیز تک محدود ہو گئی ہے، تو نکال وہ پاتے نہیں ہیں. یہاں تک کہ اپنے ہی صوبے میں اگر کوئی جلسہ ہو تو وہاں پر بھی ہم سٹرینتھ دیکھتے ہیں. تو پھر رد عمل یا راستہ وہ کون سا بچتا ہے پی ٹی آئی کے پاس؟ پی ٹی آئی میں جو ہے سیاسی کمیٹی، کور کمیٹی، کابینے، صدور، یہ سارے صرف نام کے عہدے ہیں. کبھی بھی آپ کو یاد نہیں پڑے گا کہ انہوں نے کوئی فیصلہ کیا ہو یا ان کے فیصلے پہ کوئی عمل درآمد ہوا ہو. یہ نام کے ہیں، صرف ربڑ سٹیمپ ہے. فیصلے وہی 3-4 لوگ کرتے ہیں اور یہ سٹیمپ، باقی یہ کسی کام کے نہیں ہیں. ایک جو ہے البتہ کام کرنے میں تکلیف تو ڈال دیتے ہیں، فیصلہ سازی میں مشکلات تو پیدا کر دیتے ہیں، لیکن کسی فیصلے پر پہنچنے میں ان کو جو ہے ہمیشہ سے تکلیف رہی ہے. میں نے ہمیشہ ان انسٹیٹیوشن کو پاکستان تحریک انصاف کے اندر فالتو پایا ہے. 9 مئی کے بعد اور 8 فروری تک جو کمپین ہم نے کی اور جو جلسے جلوس کیے، جو ہم نے احتجاج کیے، اس وقت نہ کوئی کمیٹی تھی، نہ پولیٹیکل، نہ کور کمیٹی تھی، نہ یہ لیڈر تھے، تو بڑی آسانی ہوا کرتی تھی. جو ہی یہ باہر آ گئی، یہ کمیٹیاں بنی، انہوں نے اور کوئی کام نہیں کیا سوائے یہ احتجاج، پارٹی کو متحد رکھنے، پارٹی کو ایکٹیو رکھنے میں انہوں نے مشکلات اور تکالیفیں بڑھائی. سر ویسے ایک آخری سوال مجھے یہ بتا دیجئے، آپ سیٹسفائی ہیں جس طریقے سے وزیر اعلیٰ کے پی صوبے کو چلا رہے ہیں؟ نہیں، میں قطعاً سیٹسفائی نہیں ہوں. وزیر اعلیٰ صاحب جو ہیں، میں نے پہلے بھی ایک تجویز دی تھی کہ ان کو چاہیے کہ ایک کنسلٹیشن کونسل بنا لے. ان کے تجربے کا بھی فقدان ہے، لوگ بلی بھی کرتے ہیں، بلیک میل بھی کرتے ہیں، سوشل میڈیا جو ہے علیحدہ ایک بلیک میلر بیٹھا ہوا ہے. تو ان تمام چیزوں سے فائٹ کرنے کے لیے اگر کسی نے یہ تہیہ کرنا ہے کہ میں نے خان کے صوبے کو ڈیلیور کرنا ہے تو پھر اس نے جہاد کرنا ہے. اور جہاد کرنے کے لیے ضروری ہے کہ اپنے ہاتھ دامن صاف ہو. اور اس کی اگر 1-2 مثالیں وزیر اعلیٰ قائم کر دے، اس کے بعد جو ہے مجھے شاید توقع پیدا ہو سکتی ہے کہ کوئی اور جرات نہیں کرے گا. لیکن فی الوقت جو ہے وہ سیاسی مصلحتوں کا جو ہے ایک مقبرہ بنا ہوا ہے. ٹھیک ہے، بہت شکریہ آپ کا مروت صاحب. میرے ساتھ ایک بریک لیتے ہیں، بریک کے بعد آپ سے ملتے ہیں. ویلکم بیک. اور اب مجھے جوائن کریں گے نون لیگ کے سینئر رہنما سینیٹر جنرل ریٹائرڈ عبدالقیوم صاحب. بہت شکریہ سر آپ کے وقت کا. سر کیا واقعی 28ویں ترمیم پہ کام ہو رہا ہے جس طرح افواہیں آ رہی ہیں؟ کیونکہ حالیہ ملاقاتیں بھی ہوئی ہیں صدر زرداری کے ساتھ، وزیر اعظم کی، وزیر خزانہ کی. دیکھیں اس کے اوپر میں کوئی اتھینٹک آپ کو انفارمیشن تو نہیں دے سکتا، بٹ دی پوائنٹ از کہ آئین کے اندر ترامیم کے اوپر کام ہوتا رہتا ہے. دے کیپ سیئنگ کہ کیا کس حالات میں کون سی چیز ہے ملک کے لیے مفاد میں ہے. تو آئی ڈونٹ ریئلی نو، میں اس کو نہ کنفرم کر سکتا ہوں نہ ریجیکٹ کر سکتا ہوں.
بالکل صحیح سر. تو اس کے حوالے سے جو بازگشت ہو رہی ہے اوبویسلی اس میں بڑے سارے معاملات ہیں. لوکل گورنمنٹ ایکٹ ہے, NFC ہے, اور بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام ہے جس پر پیپلز پارٹی کہتی ہے ہماری ریڈ لائن ہے. ان پروگرامز کے حوالے سے سر آپ کی کیا رائے ہے؟ بیکاز پیپلز پارٹی کو بھی منانا پڑے گا اس پہ, اور مولانا تو پہلے ہی کہہ چکے ہیں کہ آئین کا حلیہ بگاڑنے کے مترادف ہے یہ ترمیم. نہ دیکھیں, مقصد یہ ہے کہ اس میں کوئی بھی ترمیم ہوگی تو وہ سب کے تعاون کے ساتھ ہوگی, وہ سب کو ایکسیپٹیبل ہوگی. کیونکہ مسلم لیگ نون تو اس پوزیشن میں نہیں ہے کہ آئین میں ترمیم کر سکے. یہ ان کو کنونس کیا جائے گا یا وہ ان کو کنونس کریں گے تو چلیں گے. آپ یہ دیکھیں کہ یہ جو NFC ایوارڈ ہے اس کے اوپر تو ایک جینون گراؤنڈ ہے کہ آپ کا آئین میں لکھا ہوا ہے کہ جی آپ اس کو بڑھا سکتے ہیں, گھٹا نہیں سکتے. ابھی آپ دیکھو کہ اگر ارتھ کوئک آتا ہے, آپ کا زلزلہ آتا ہے, جنگ لگ جاتی ہے, آپ کے اور بہت سارے مسائل ہیں, تو میرے خیال میں پھر آپ کے پاس مرکز کے پاس تو کوئی فلیکسیبلٹی نہیں رہتی, ڈیفنس کے ایکسپینڈیچرز اینڈ سو آن. تو میرے خیال ہے اس کے اوپر گفتگو ہوتی رہتی ہے. اور بے نظیر انکم سپورٹ کے اوپر بھی جب تک پیپل پارٹی اور نون اکٹھی بیٹھ کے نہیں کریں گے, اگر اس میں کوئی اور بہتری کی صورت ہے تو آئی ایم شور کہ اس کے دلائل دیے جائیں گے اور پھر اس کے اوپر آگے چلا جائے گا. اور سر آپ کے خیال میں کیا 18ویں ترمیم کے بعد وفاق کمزور ہوا ہے؟ اور اگر ہوا ہے تو آپ کے خیال میں وہ کون سی شکیں تھی جس کی وجہ سے ہوا ہے؟ کیونکہ اگر کمزور ہوا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ نئی آئینی تبدیلیوں کی ضرورت اسی لیے محسوس کی جا رہی ہے. دیکھیں 18ویں ترمیم کے بعد کئی ترامیم ہوئی ہیں. آپ کو پتا ہے کہ 18ویں ترمیم لوگ تو سمجھتے ہیں ایک ترمیم ہوگی, کوئی ایک آرٹیکل چینج ہوا ہوگا. اس میں میرے خیال ہے کوئی 85 آرٹیکلز چینج ہوئے ہیں, تو کوئی 103 جو 225 میں سے وہ اتنے سارے مختلف, اور وہ کئی بعد میں ریپیئر بھی ہوتی رہی ہیں کہ آپ کا اس کے اندر چینجز آتی رہی ہیں. اور آئندہ بھی اگر یہ دیکھا جائے گا کہ اس کو بیٹر کرنا ہے, دیکھیں ہماری جو فلاسفی ہے وہ ہے فیڈریشن کی, اور ہم یہ کہتے ہیں کہ یونٹی ان ڈائیورسٹی, کہ صوبوں کو جتنی آزادی دے سکتے ہیں دیں ضرور, اور اسی سے ہم اکٹھے ہوں گے. لیکن فیڈریشن کو چلانے کے لیے ان کے پاس فائنانسز کو ہونا ضروری ہے تاکہ وہ اپنے آپ کو چلا سکیں. اسی طرح آپ نے دیکھا کہ بہت سے جو اس میں پہلے ترمیم ہوئی ہیں, مثلا الیکشن کمیشن کو لگانے کے کھاتے میں انہوں نے کچھ نہ کچھ کیا ہے, تو وہ جو اس میں ترامیم ہوں گی وہ پاکستان کو مضبوط بنانے کی بات ہے. مرکز کو مضبوط بنانے یا صوبوں کو مضبوط بنانے سے زیادہ یہ اہمیت کا حامل ہے کہ ہم ایسی ترامیم کریں جہاں لوگوں کا بھی, اب دیکھیں لوکل باڈیز کا ہے, آپ یہ کہتے ہیں کہ جی صوبے آزاد ہیں اور نیچے لوکل باڈیز کے وہ اپنے کرائیں گے, وہ فنڈز جاتے ہیں صوبوں کے پاس اور وہ لوکل باڈیز کے الیکشن بھی نہیں ہوتے, ان کے پاس جاتے بھی نہیں ہیں. تو اس کا کوئی وے آؤٹ تو نکالنا پڑے گا نا کہ کیا ہو تاکہ لوکل گورنمنٹ جہاں نہیں ہے وہاں آپ کے مسائل حل نہیں ہوتے, نہ اکنامکس کے, نہ سوشل ویلفیئر کے, ایون سیکیورٹی کے. بیکاز آپ کے ٹرائبل بیلٹ کے اندر, آپ کے بلوچستان میں اگر امپاور ہو جائے پبلک آپ کی, اور وہاں ہی کونسلرز ہوں, وہاں ہی تحصیل ناظم, ضلع ناظم, ان کے ٹینٹیکلز ہوں, تو بہت سے یہ ہمارے آئیز اینڈ ایئرز بن جاتے ہیں ایون سیکیورٹی کے لیے. تو میرے خیال ہے چاروں صوبوں کے اندر یہ ہونا چاہیے, اور اگر اس میں کوئی ہنڈرنس ہے تو اور اس کے لیے کوئی امینڈمنٹ چاہیے تو امینڈمنٹ کی جا سکتی. اور آپ کے خیال میں سر کوئی ایسی ترمیم بھی ہونی چاہیے کہ عام آدمی کے حالات بہتر ہو سکے؟ جس ریشو سے مہنگائی بڑھ رہی ہے, اور اس کے بعد اب خبریں آ رہی ہیں کہ حکومت نے تو یہ بھی یقین دہانی کرا دی ہے کہ گیس اور بجلی کی قیمتوں میں بھی IMF کو کہ ہم اضافہ کریں گے. لیوی کے تھرو آپ سارا اپنا جو حکومت ہے وہ ریونیو جنریٹ کر رہی ہے, آپ کو نہیں لگتا ظلم ہو رہا ہے عام آدمی پر؟ دیکھیں آپ یہ کہتی ہے کہ آئین میں کوئی ایسی امینڈمنٹ ہونی چاہیے جو لوگوں کی ویلفیئر کی ہوتی ہے. بالکل, آئین بنا ہی لوگوں کی ویلفیئر کے لیے. آئین کے اندر امینڈمنٹ بھی ہو تو اس کا بھی مطمع نظر یا نقطہ نظر یہی ہونا چاہیے. جی میں بالکل ٹھیک ہے. تو دیکھیں نا, ہمارا آرٹیکل 15 ہے یا اس سے جو 15A ہے جس میں کہا گیا کہ تعلیم مفت ہوگی 16 سال کے بعد, لیکن وہ ہو نہیں رہی. تو یہی چیلنجز ہیں لیڈرشپ کے لیے اور پارلیمنٹیرینز کے لیے دونوں ہاؤسز کے اندر, کہ یہ سر جوڑ کے بیٹھیں اور دیکھیں کہ لوگوں کی فلاح کے لیے ہمیں کون سی ایسی شکیں ہیں جن کو اور لانا ہے, اور کون سی ایسی ہیں جو ڈارمنٹ ہیں جس پہ ہم کام نہیں کر رہے. ہمارے ڈیٹس بڑھتے جا رہے ہیں,
اس کے اوپر بھی ایک آئینی قدغن اس کے اوپر ایک لمٹ ہے, وہ کیپ کرتے ہیں یہاں سے اوپر نہ ہو جی ڈی پی کی ریشو سے, جو جی ڈی پی ٹو ڈیٹ ریشو جو ہے وہ بھی ہم بڑھاتے جاتے ہیں. تو یہ چیزیں پھر ایٹ دی اینڈ آف دی ڈے انفلیشن کریٹ کرتی ہیں, ان امپلائمنٹ کریٹ کرتی ہیں. جب مہنگائی آتی ہے تو لوگ سفر کرتے ہیں. تو آئی کین ایشور یو کہ پارلیمنٹ کے اندر لوگ سر جوڑ کے بیٹھیں گے اور ان کو چاہیے کہ وہ ایسی امینڈمنٹ کریں جس میں لوگوں کا جو زندگی ہے وہ آسان بنے. آئی ہوپ سو سر, ایسا ہی ہو. بہت شکریہ آپ کا عبدالقیوم صاحب. میرے ساتھ ایک بریک لے لیتے ہیں, بریک کے بعد آپ سے ملتے ہیں. ویلکم بیک. اور اب مجھے جوائن کریں گی پاکستان پیپلز پارٹی کی سینئر رہنما شیلا رضا صاحبہ. بہت شکریہ شیلا صاحبہ. ویسے تو بہت ساری باتیں جو ظاہری بات ہے ملکی ایشوز پہ ہم آپ سے بات کریں گے, لیکن میں چاہتی ہوں کہ چونکہ آپ خاتون پیپلز پارٹی کی رہنما ہیں, بہت سینئر ہیں, ایک بڑی عجیب سی بحث سوشل میڈیا پہ چل رہی ہے. انفیکٹ ایک ویڈیو کو لے کر آپ نے بھی دیکھی ہوگی کہ بلاول بھٹو زرداری صاحب موجود ہیں, شازیہ مری کو ڈانٹ دیتے ہیں کنورسیشن کے دوران, جس پر خاصا واویلا مچا ہوا ہے کہ شاید جو سینئر سیاستدان ہیں یا جو پارٹی کے سربراہ ہوتے ہیں وہ اس طریقے کا رد عمل اختیار کر کے سنب کر دیتے ہیں خاتون کی آواز کو. سو اب آپ چونکہ خود پیپلز پارٹی کا حصہ ہے, خاتون بھی ہیں, what do you say about that ma'am? پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ لوگ یہ انڈرسٹینڈ کریں کہ وہ ہمارے لیڈر ہیں, اور سم ٹائم لیڈرز جو ہیں وہ یہ بہتر سمجھتے ہیں کہ نام لینا ہے یا نہیں لینا, اور بہترین یہ ہوتا ہے کہ آپ کو کوئی ایسی بات جس کا کوئی ویٹ نہیں ہے وہ کرنے والے کے نام کو نہ لیں. تو ہم ورکر ہیں, ہم لوگ کا وہ لیول نہیں ہوتا. بے شک میں 2 دفعہ ڈپٹی اسپیکر, 7 ٹائم ایکٹنگ گورنر اور 1 ٹائم منسٹر رہ چکی ہوں, لیکن جو ویژن ہے, جو انفارمیشنز ہیں مختلف حوالوں سے جو چیئرمین صاحب کو پہنچ رہی ہے وہ مجھے نہیں پہنچ رہی. تو یہ ہو جاتا ہے, اس میں کوئی ایسی بات نہیں ہے. بی بی صاحبہ تو بہت اسٹرکٹ تھی, یہاں تک کہ اگر کوئی میٹنگ میں 15 منٹس لیٹ ہو جاتا تھا تو وہ ڈور نہیں اوپن ہوتا تھا, 15 منٹس کے بعد میٹنگ میں وہ ڈور کلوز کر دیتی. اور اگر انہیں صبح 7 بجے جانا ہے, آپ نے رات جتنی بھی دیر کام کیا ہو, وہ یہ نہیں دیکھتی تھیں کہ فلاں فلاں کو میرے ساتھ جانا ہے, وہ اپنی گاڑی میں بیٹھ کے آگے لگ کے چلی جاتی تھی, پیچھے لوگ بھاگتے رہتے تھے. اور میں نے آپ کو یہ واقعہ بھی سنایا تھا کہ جتنا پیپلز پارٹی کا ورکر اپنے لیڈر سے قریب ہوتا ہے اتنا کوئی بھی نہیں ہوتا. وہاں پہ لاڑکانہ میں ورکرز کو چنے چاول ملے اور اس کے ساتھ روٹی تھی اور کوئی دال تھی, تو ورکرز نے کہا کہ ہمیں یہ کھانا نہیں کھانا, ہم نے جو اندر کھانا چل رہا ہے وہ کھائیں گے. تو وہ ایک گلاس میں وہاں پہ بی بی کو کچھ محسوس ہوا کہ باہر کچھ انریسٹ ہے, تو انہوں نے بلایا اور کہا کہ یہ چھوکرے جو ہیں یہ کیوں اس طرح سے نظر آ رہے ہیں, مجھے کھانا بھی رکھا ہوا ہے. تو کسی ایک نے کہہ دیا کہ بی بی وہ چاہتے ہیں کہ جو اندر کھانا بنا ہے وہ کھائیں, وہ چنے چاول نہیں کھائیں. تو انہوں نے کہا اچھا ان میں سے 5-6 جو ان کو لیڈ کر رہے ہیں بھیجو. جب اندر وہ پہنچے تو بی بی صاحبہ نے کہا کہ یہ جو میرا کھانا رکھا ہے اس پہ سے یہ ٹرے اور کپڑا ہٹاؤ. تو جب اس پہ سے ہٹایا تو دال اور سلائسز تھے, اور دال پہ تڑکا یا بگھار آپ کہہ دیں وہ نہیں تھا. تو انہوں نے کہا میں تو یہ کھا رہی ہوں, آپ لوگ کو تو میں نے یہ بھیجا ہے. تو اس کے بعد جو ان کا لیکچر تھا وہ بھی بڑا زبردست تھا. تو آپ بجا یہ فرما رہی ہیں, ایک چلے وہ تو ایک خاتون تھیں اور obviously خاتون کو کہہ دو شاید برا بھی نہیں لگتا, لیکن لوگوں نے اعتراض تو کیا کہ سوشل میڈیا پہ جب کیمراز بھی آن تھے, دیکھیے جرنلسٹ بھی تھی, یکدم ایک عورت کو ڈانٹ دینا اس طریقے سے. نہیں اس طرح نہیں کہا, اس طرح ایک ہو جاتا ہے, یہ کوئی ایسی بات نہیں ہے. اور آپ اپنے لوگوں کو ڈسپلن میں نہیں لائیں گے بالکل تو صحیح. کیا ہوگا. تو وہی ہوگا جو آج کل مختلف پارٹیز کا ہو رہا ہے. کوئی کچھ کہہ رہا ہے, منسٹر جو ہے وہ اپنے لیڈر سے کنسلٹیشن میں نہیں ہے, اپنے طور پہ بیان دے دیتے ہیں. ایک اور پارٹی میں جو ہے وہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ ادھر بھی کچھ ہو رہا ہے. تو یہ ایک طریقہ کار ہوتا ہے اور یہ ہو جاتا ہے. میں بھی بہت غلطیاں کرتی ہوں, آپ کو پتہ ہے. میں جب 2018 کا الیکشن تھا تو میں لائیو اپنی جو ہے وہ کیمپین کر رہی تھی, تو میرے ٹویٹر اکاؤنٹ کو
8-10 لوگوں نے اس کو میرے ساتھ شیئر کیا ہوا تھا اور وہ اس پہ چیزیں ہم ساتھ لگا رہے بالکل ہوتے ٹھیک ہے. تھے. میں اپنی طرح سے وہ تو میں بعد میں لگاتی تھی, وہ لائیو لیتے تھے. اس کے بعد میں نے اپنے طور پر کافی احتیاط کی, لیکن کسی نہ کسی طریقے سے وہ ہیک ہوا اور 4-5 دفعہ اس پہ اس کو مس یوز کیا گیا اور مجھے باقاعدہ ڈانٹ پڑی. اور اچھا. میں ایکسپلین کیا میں نے کہ دیکھیے یہ ٹویٹ میں نے نہیں کیا. اور اس کے بعد تو لوگوں نے ایک طریقہ بھی بنا لیا کہ ایٹ سیدہ شہلا رضا جو ہے اس میں شہلا کی اسپیلنگ کو چینج کر کے کرتے تھے. ٹھیک ہے. تو ایک دفعہ خورشید شاہ صاحب بیمار تھے, انہوں نے مجھے فون کیا اور کہا شہلا یہ تم نے کیا ٹویٹ کیا میرے خلاف. میں نے کہا شاہ صاحب میں نے تو 2 دن سے ٹویٹ ہی نہیں کیا. تو پھر میں نے ان کو اسکرین شاٹ بھیجا اور کہا یہ دیکھیں. تو دیکھیں جو ہمارے سینئرز بھی ہے نا, میں 18 ایئرس کی تھی جب میں نے پالیٹکس اسٹارٹ کی تھی. تو یہ سارے لوگ جو ہے نا یہ ہمارے بہت سینئر صاحب تو لیڈر ہیں. کوئی غلطی جس کو وہ سمجھتے ہیں کہ انہوں نے سرزنش کے طور پر وہ کر دیا, تو یہ کوئی ایسی بات نہیں چلیں, صحیح ہے. ہے. شازیہ آج ان کے ساتھ کوئٹہ گئی ہوئی ہے. چلیں, گڈ انف. آگے بڑھتے ہیں. اچھا, ترمیم کی بات ہو رہی ہے, 28ویں ترمیم کی کہ آنے جا رہی ہے. آپ لوگوں کے پاس کیا اطلاعات ہے, واقعی آ رہی ہے؟ کیونکہ جے یو آئی تو بڑی اس پہ پرٹیننٹ ہے کہ جناب آ بھی رہی ہے اور مسودہ بھی اس کا تیار ہو گیا ہے. دیکھیں بہت میں یہ کہنا چاہوں گی کہ کافی مہینے پہلے چیئرمین سے 3-4 مہینے پہلے کسی نے کہا تھا ترمیم, تو انہوں نے کہا تھا بس بہت ترمیم ہو گئی. اور ہماری پارٹی کا ایک طریقہ کار ہے کہ اگر کوئی چیز جو ہے وہ چیئرمین سے ڈسکس کی جائے گی, جو نہیں ہوگی تو چیئرمین سب سے پہلے اپنی پارٹی کو بلا کر اعتماد میں لیتے ہیں ٹھیک اور ہے. پھر اس پہ بات ہوتی ہے. تو ہم سے کسی وقت بھی نہیں کہا گیا اور میں نے کافی چینلز پہ ہر دفعہ اس کی تردید کی. تو کل چیئرمین نے خود بھی, کیونکہ 4-5 دن سے ایسا لگ رہا تھا ویلاگز میں کہ بس جی ترمیم تو آ رہی ہے اور بجٹ سے پہلے آئے گی اور زرداری کا استعفا, اور پتہ نہیں کس کس کی خواہش ہے کہ حالانکہ وہ کہتے تھے, ان کے ایک گانا تھا نیکسٹ اسٹاپ اڈیالہ, کہ زرداری بھی اڈیالہ پہنچ گئے اور اڈیالہ چلے جائیں گے اور یہ ہوگا اور وہ ہوگا, اور پنکی کو بھی ملا دیا اور اس کو بھی ملا دیا. تو وہ واقعی لوگ شاید پارٹی کے بھی کچھ ممبرز پریشان تھے. اور چیئرمین سے جب انہوں نے کل یہ کہا تو چیئرمین نے کہا میں نے آپ سے کب کہا, میں تو پہلے ہی کہہ دیا تھا, اپنے انٹرویو کا حوالہ دیا. تو ایسی کوئی بات نہیں ہے. اچھا شیلا صاحبہ, اب چونکہ باتیں اس کی ہو رہی ہیں, اگر یہ ہوتی ہے ترمیم تو آبویسلی اس پہ این ایف سی ایوارڈ ہے. سب سے زیادہ آج کل جس پہ بات ہو رہی ہے وہ بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام ہے. اسی طرح تعلیم صحت شعبوں کو صوبوں کو دے دینا اور وہ وفاق دوبارہ اپنے پاس واپس لے لیتا ہے. پیپلز پارٹی بیسکلی اس پر سوچ کیا رہی ہے؟ واٹ از دا ریڈ لائن آف پیپلز پارٹی ان آل دیز ایشوز؟ اچھا, ایک تو میں یہ کہ پہلے اس پہ بھی بات کر لوں مولانا صاحب. دیکھیے آپ کو یاد ہوگا کہ جب 26ویں ترمیم آئی تو ڈار صاحب نے کہا کہ مجھے نہیں معلوم, لیکن چیئرمین صاحب نے اس 57-58 پوائنٹس تھے ان کو دیا. مولانا صاحب کے پاس گئے, پورا اعتماد مل لیا مولانا صاحب نے, پی ٹی آئی کو اعتماد مل لیا, پی ٹی آئی راضی ہو گئے, فلور آف دا ہاؤس انہوں نے کہا کہ اگر یہ ہے تو ہمیں تو کوئی اعتراض نہیں, لیکن پھر وہ اڈیالہ جا کے پیچھے ہٹ گئے. بالکل تو صحیح. ہم اور 27ویں ترمیم میں بھی ہم نے کہا کہ جی یہ پوائنٹس ہم لیں گے, یہ پوائنٹس ہم نہیں لیں گے, کیونکہ اس پہ ہمیں مزید کنسلٹیشن چاہیے. اب یہ ہے کہ اگر پہ تو بات نہیں ہوتی نا سیاست میں, اور سیاستدانوں کا رائٹ ہے پارلیمنٹ کا کہ وہ ہمارا کانسٹیٹیوشن ایک لائیو ڈاکیومنٹ ہے, اس کو کر سکتے ہیں, اس کو ری رائٹ کر سکتے ہیں, امینڈ کر سکتے ہیں, جو بھی کر سکتے ہیں. فی الحال نہیں ہو رہا. اب جو دوسری بات ہے آپ کی جس میں یہ تھا, یہ بھی ایک کانسٹیٹیوشنل جو ہے چینج تھی کہ این ایف سی کو کم کیا جائے. ایسے نہیں ہوتا, اس کے لیے آپ کو آئین میں ترمیم کرنی پڑے گی, تو یہ نہیں ہو سکتا. اسی طرح جو انکم سپورٹ پروگرام ہے, بے شک اس پہ ہر زمانے میں کلاڑے چلائے گئے. پی ٹی آئی نے اس کو نام احساس رکھ دیا, احساس تمتری کا شکار ہو کے, لیکن جب سپریم کورٹ میں گئے تو وہاں پہ کہا یہ ہے. اسی طرح نواز شریف کے دور میں بھی اس میں بے نظیر بھٹو صاحبہ کی تصویر جو بیچ میں تھی کونے میں چلی گئی, اس کے کچھ کمپوننٹ تھے, وسیلہ حق, وسیلہ روزگار, وسیلہ تعلیم, وسیلہ صحت. یعنی جس کے پاس یہ انکم سپورٹ کا کارڈ ہوگا اس کو جو ہے صحت کے شعبے میں, اس کے گھر کا کوئی ممبر وہ خود بیمار ہے تو اسے ریلیف ملے, اس کے بچوں کی تعلیم میں, اس کے اگر وہ وسیلہ روزگار لینا چاہتا ہے تو اس کے گھر کے کسی ایک شخص کو جو ہے اس کے ایجوکیشن کے مطابق دیں. اور حق یہ تھا وسیلہ حق کے اگر کوئی جی. 3 سال کے بعد اپنے اس کو چھوڑ دیتا ہے تو اس کو اس وقت 3 لاکھ روپے دیے جائیں, وہ اپنا کاروبار شروع کرے. لیکن اس کو بعد میں کسی اور کے نام سے انٹروڈیوس کیا گیا کہ فلاں یہ چاہتی ہے, فلاں یہ چاہتی ہے. میں اس بحث میں ابھی نہیں چاہتی.
تو ایسی ہم سے کوئی بات نہیں ہوئی. اس کو اسمبلی سے پاس کرایا جا چکا ہے. ہمیں معلوم تھا کہ اس پہ مسائل آئیں گے, تو ہم نے اس پروگرام کو اسمبلی سے پاس کرایا تھا. تو اب اس میں جو کچھ بھی کرنا ہے اسے اسمبلی میں لانا ہوگا. ہم ایسا ہونے نہیں دیں گے. اور نہ اس پہ کوئی پارٹی سے نون لیگ نے بات کی. میں نے کہا کہ پارٹیز میں ڈسپلن نہیں ہے, وہ اپنے ابھی طور تک پہ یعنی لوگ اس بات کر حوالے سے دیتے ہیں. آپ سے اوپر لیول سے کوئی انفارمیشن شیئر نہیں ہوئی. بہت شکریہ آپ کا. لارا صاحبہ میرے ساتھ موجود تھی. ایک بریک لے لیتے ہیں, بریک کے بعد آپ سے ملتے ہیں. ویلکم بیک. اور اب مجھے جوائن کریں گے JUI کے رہنما حافظ حمداللہ صاحب. بہت شکریہ حافظ صاحب آپ کے وقت کا. سر, کل مولانا نے ذکر کیا ایک جلسے میں خطاب کے دوران کہ انہیں کچھ ہوا تو ذمہ دار ریاست ہوگی. کوئی تھریٹس مل رہے ہیں انہیں, اور کیا ممکنہ سیکیورٹی جو ہونی چاہیے ان کی وہ نہیں ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت شکریہ. دیکھیں بہن, بنیادی طور پر تو یہ اظہر من الشمس ہے کہ جمعیت علماء اسلام دہائیوں سے, عرصہ دراز سے نشانے پر ہے. ایک لمبی فہرست ہے جس میں جمعیت علماء اسلام کی لیڈرشپ ماضی قریب اور ماضی بعید میں وہ نشانہ بنے, پارلیمنٹرین نشانہ بنے. شیخ مولانا حسن جان صاحب جمعیت علماء اسلام کے ٹکٹ پر منتخب ہوئے پارلیمنٹ کے قومی اسمبلی کے ممبر. مولانا معراج الدین, مولانا نور محمد. ابھی ریسنٹلی شیخ ادریس کو دن دہاڑے نشانہ بنایا, ان کو شہید کیا گیا. تو دوسری قیادت بھی جو ابھی محفوظ ہے, ابھی تک اللہ تعالیٰ ان کی حفاظت رکھے. لیکن جب آپ کو تھریٹ لیٹرز انٹیمیشن دیتے ہیں کہ جناب یا نہ جائیں, یا خطرہ ہے, تو آپ ان سے کہتے نہیں ہیں, آپ نے ڈیمانڈ نہیں کیا کہ سیکیورٹی بھی دیں؟ آپ کے خیال میں ہم نے ڈیمانڈ نہیں کیا ہے؟ آپ کے خیال میں مولانا نے نہیں کہا ہوگا؟ یا مولانا صاحب کے ساتھ جو ذمہ دار ہوتے ہیں پارٹی کے, انہوں نے جو مولانا صاحب کی جو روزمرہ کی چیزیں وہ ڈیل کرتے ہیں, انہوں نے نہیں کہا ہوگا؟ بار بار کہا ہے مولانا صاحب نے. صحیح, ملنی بھی چاہیے سر. یو رائٹ ایٹ یور پوائنٹ. مجھے یہ بتائیے گا سر, 28ویں ترمیم کے حوالے سے افواہیں بھی ہیں, پھر مولانا نے بھی کہا ہے کہ آئین کا چہرہ اور حلیہ بگاڑنے کی بات ہو رہی ہے. سو آپ کے پاس اس حوالے سے کوئی مستند بھی اطلاعات ہے کہ واقعی یہ ترمیم آنے والی ہے؟ دیکھیے, بازگشت تو ہو رہی ہے 28ویں ترمیم کی. آپ کو یاد ہوگا جب بھی 26ویں آئینی ترمیم کی باتیں ہو رہی تھی تو خود وزیر قانون نے کہا کہ مجھے خود پتہ نہیں ہے 26ویں آئینی ترمیم کی. یعنی پوری پارلیمنٹرین جو پارٹیاں حکومت میں تھیں اتوار کو, لیکن وزیر قانون کہہ رہے کہ مجھے تو کوئی معلومات نہیں ہے, ابھی تک تو وہ مسودہ 26ویں آئینی ترمیم کا میرے ہاتھ میں بھی نہیں ہے. جب مولانا صاحب کے پاس وفد گیا کہ ہمیں حمایت کرے, ہمیں سپورٹ کرے, تو مولانا صاحب نے جب مطالبہ کیا کہ مسودہ, انہوں نے کہا مسودہ تو ہمارے پاس بھی نہیں ہے. 27ویں ترمیم کی باتیں ہو رہی تھی, آپ نے خود میڈیا پر سنا ہوگا وفاقی وزراء کو, ان کے ریپرزنٹیٹیو کو, MNA کو, پارلیمنٹرینز کو, کہ کوئی 27ویں آئینی ترمیم نہیں ہے, کوئی 27ویں آئینی ترمیم نہیں ہے. لیکن اچانک 27ویں آئینی ترمیم آ گئی. آج 28ویں آئینی ترمیم کی بازگشت ہو رہی ہے, پروپیگنڈا ہو رہا ہے. میرے خیال میں بالکل آئے گی 28ویں آئینی ترمیم. 28ویں کے بعد 29ویں بھی آئے گی. تو جب صورتحال یہ ہو تو 28ویں 27ویں ترمیم میں نہیں پارٹیوں نے ساتھ دیا. اب بھی میرا خیال یہی ہے کہ 28ویں ترمیم بھی آئے گی, 29 بھی آئے گی. یہی پارٹیاں اچھے بچوں, شریف بچوں کی طرح ساتھ بھی دیں گے اور سپورٹ بھی کریں گے. مولانا کی ملاقات محمود اچکزئی سے بھی ہوئی ہے, تو کیا ایجنڈا تھا اس کا؟ ملکی حالات, ترمیم, یا پھر ممکنہ طور پہ ہم یہ سمجھیں کہ تحریک انصاف کے ساتھ مل کر بھی آپ لوگ کچھ لائے عمل اختیار کر سکتے ہیں؟ دیکھیں, یہ ملاقات مولانا صاحب کی پہلے دفعہ وہ محمود خان اچکزئی صاحب کی جو اپوزیشن لیڈر ہے, اور مولانا صاحب کی ملاقات ہوئی ہے قومی اسمبلی پارلیمنٹ کی لابی میں. تو جب دو سیاستدان جو قومی لیڈرشپ آپس میں بیٹھتے ہیں, پھر ایک اپوزیشن لیڈر ہو, ایک فارمر اپوزیشن لیڈر ہو, ایک پارٹی کی قیادت ہو, جو دونوں آپس میں بیٹھتے ہیں تو سیاسی باتیں تو ہوتی ہیں, لیکن ان آفیشلی, کوئی آفیشلی میٹنگ نہیں تھی. تو لہٰذا اگر پھر اس کے بعد محمود خان اچکزئی صاحب اور مولانا فضل الرحمان صاحب بیٹھتے ہیں, یہ فیصلہ تو پہلے سے ہی ہو چکا ہے کہ پارلیمنٹ کے اندر ایشو ٹو ایشو ہم ایک دوسرے کے لیے معاونت بھی کریں گے, سپورٹ بھی کریں گے, حمایت بھی کریں گے. تو اس لیے جو چیز آئین کی مفاد میں ہو, پارلیمنٹ کی مفاد میں ہو, جمہوریت کی مفاد میں ہو, قوم کی مفاد میں ہو, پارلیمنٹ کے اندر ہم ایک دوسرے کے لیے
مددگار ثابت ہوں گے، ایک دوسرے کے سر، لیکن سپورٹر رہیں گے. ایک یہاں تک جانب تو بات بالکل آپ صحیح ہے. لوگ سر حکومت پہ نالاں بھی ہیں مختلف چیزوں کو لے کر، ریاست پر سیکیورٹی کی وجہ سے بھی ہیں، ترمیم کی وجہ سے بھی ہیں، لیکن پھر انہی کے ساتھ مل کر آپ گلگت بلتستان کے الیکشنز بھی کانٹیسٹ کر رہے ہیں، تو یہ تو دوہری سیاست ہو گئی نا؟ نہیں، بات یہ ہے، میں نے عرض سنیے، یہ بات پہلے آزاد کشمیر کے بارے میں بھی ہوئی. آزاد جو ہمارے کشمیر ہے وہاں بالکل پی ایم ایل این کے ساتھ ہمارا کوئی اتحاد نہیں ہے. وہاں اگر ہوا ہے بعض جگہوں پر تو پیپلز پارٹی کے ساتھ ہوا ہے. اور جہاں تک گلگت بلتستان کی بات ہے، دیکھیں گلگت بلتستان ہماری پارٹی کا جو سٹرکچر ہے، آزاد کشمیر کی ایک علیحدہ جماعت ہے، اس کا مرکزی امیر ہے، مرکزی ڈھانچہ ہے تنظیم کا، وہاں وہ خود مختار ہے، جو بھی فیصلے وہ کرتے ہیں. ہاں البتہ وہ مولانا صاحب کے ساتھ مشورہ کرتے ہیں، لیکن مولانا صاحب اپنا مشورہ اس پر مسلط نہیں کرتے. اسی طرح گلگت بلتستان میں 1 2 3 سیٹوں پر اگر ایک پارٹی کی دوسری پارٹی کے ساتھ سیٹ ٹو سیٹ ایڈجسٹمنٹ ہوا ہے، یہ وہاں مقامی پارٹی کا فیصلہ ہوتا ہے، وہاں مقامی پارٹی کا فیصلہ ہوتا ہے، وہاں سپیس بنانا ہوتا ہے. تو اس لیے میں کہتا ہوں کہ اس ایک کنسٹیچوئنسی پر یا 2 پر یا 3 پر وہاں مقامی پارٹیاں بیٹھ کے، مقامی قیادت بیٹھ کے فیصلہ کرے، اس میں کوئی قباحت، کوئی حرج نہیں ہے. اس سیاست کا پاکستان کی سیاست پر کوئی اثر نہیں پڑے گا. بالکل صحیح. بہت شکریہ حافظ حمداللہ صاحب آپ کے وقت کا. دیکھتے ہیں آنے والے دنوں میں ترمیم پیش کی جاتی ہے اور JUI کو اس پہ اعتماد میں لیا جاتا ہے یا نہیں. مجھے دیجیے اجازت. اللہ حافظ.